अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूँ रियाद आजिज़ और आज हम अपने प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर कश्मीर के मामलात को डिस्कस करेंगे। रावला कोर्ट में एहतजाज जारी है, धरना जारी है और बड़ी तादाद में वहाँ पे मुजाहिरीन मौजूद हैं, जिसको कंट्रोल करने में अब तक हुकूमत कामयाब नहीं हो सकी है। लेकिन दूसरी तरफ मुज़ाकरात की बातें और वो सिलसिला भी जारी है। ख्वाजा आसिफ ने गुज़िश्ता रोज़ बड़ा सख्त बयान दिया रावला कोर्ट के लोगों के लिए। उन्होंने कहा जो यानी जो एहतजाज कर रहे हैं उनके हवाले से कहा कि ये कश्मीरी ही नहीं है। इस पर बड़ा शदीद रद्दअमल आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने कौमी असम्बली में दिया है और उस पर एहतजाज भी किया है कि ये इस तरह के वजीर जो हैं वो वजीर आजम की पोजीशन को ख़राब कर रहे हैं और इनको कैबिनेट का हिस्सा भी बनाए रखा जाना एक तशवीश की बात है। तो ये इस तरह की बातें उन्होंने की हैं कौमी असम्बली में अपने खिताब के दौरान। दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान की एंट्री भी हो गई है इस मामले में। उनका भी एक सिलसिला जारी है मुज़ाकरात का, बातचीत का, उनकी टीम की। तो इस पर बात करते हैं कि ये अब मामलात कहाँ जा रहे हैं और कैसे फिर ये मसला अब हल होगा। गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं सरदार मोहम्मद अशरफ साहब। आप खुद भी कश्मीरी हैं, कश्मीर से आपका ताल्लुक है, आज़ाद कश्मीर से, और यकीनन ये सूरत हाल पर भी इनकी गहरी नज़र है, हालात का जायज़ा ये लेते रहते हैं। तो इनसे पूछते हैं कि इनकी राय क्या है। अस्सलाम वालेकुम जनाब सरदार मोहम्मद अशरफ साहब। वालेकुम सलाम जनाब। सरदार साहब, क्या आपको लगता है, एक तो ये मुझे बताइए कि ख्वाजा आसिफ का बयान कि ये कश्मीरी ही नहीं है सिरे से, वो मानने के लिए तैयार नहीं, यानी जाहिर है कि उनका इशारा है कि ये फंडेड लोग हैं और ये किसी और एजेंडे पे काम कर रहे हैं। तो आपकी क्या राय है? देखिए, ख्वाजा साहब जो है उनके बारे में कोई चीज़ हतमी तौर पर कहना कि ये कश्मीरी हैं, ये पंजाबी हैं, ये पाकिस्तानी हैं, या ये खुद कौन है ये तो पहले बता दें। सियालकोटी हैं। बात ये है कि इस ओहदे पर जिसके ऊपर वो फायज हैं, उस ओहदे पर इस तरह की गैर जिम्मेदाराना बात करना इंतहाई तकलीफ दे और अफसोसनाक है। जो बात उन्होंने रावला कोट के बारे में कही है, ये रावला कोट ही है जो आज़ाद कश्मीर को महाराजा से छुड़ा के पाकिस्तान की तरफ लाया। और इसके सिलसिले में दो किताबें हैं। एक ऑस्ट्रेलियन ऑथर है, उसने लिखा है आज़ाद कश्मीर पे, वो 500-600 सफ़े की किताब है। और एक विक्टोरिया शेफील्ड है, वो ब्रिटिश जर्नलिस्ट है, या पता नहीं, हाँ ब्रिटिश जर्नलिस्ट है और बेनज़ीर की दोस्त थी वो। उसने भी एक कश्मीर पे किताब लिखी है, उसको ज़रूर पढ़ लें। ये ख्वाजा साहब की जहालत का मैं इससे क्या बताऊँ आपको कि ख्वाजा साहब जो हैं वो अपने आप को कश्मीरी समझते हैं। वो ना कश्मीरी है ना पाकिस्तानी है, पता नहीं कौन है ये सियालकोटी है मेरे ख्याल से ज़्यादा से ज़्यादा। तो उनको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। रावला कोट इज़ ए वेरी सेंसिटिव प्लेस और इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए कि जो आज़ाद कश्मीर का जो मौजूदा खित्ता है, जो पाकिस्तान के साथ मिला है, वो रावला कोट के लोगों ने सबसे पहले उसके लिए हथियार उठाए, महाराजा की फौज को वहाँ से भगाया और फिर जो है वो बाकी लोग भी उसमें शामिल हुए। तो ये बुनियादी तौर पर उनका काम है। लेकिन ये कि रावला कोट वालों को कहना कि ये जी कश्मीरी नहीं है, तो मुझे मालूम नहीं है कि कश्मीर में तो कश्मीरी ज़बान बोलने वाले भी हैं, गोजरी ज़बान बोलने वाले भी हैं, पहाड़ी ज़बान बोलने वाले भी हैं, वो जो लद्दाखी हैं वो अलग हैं, गलगित के लोग अलग हैं। सरदार साहब, लेकिन मेरा ये ख्याल है सब कि इसमें इसमें हम गलत कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। ख्वाजा साहब ने उन एहतजाजी मुजाहिरीन को कहा है कि ये कश्मीरी नहीं नहीं है, नहीं, वो ऐसा कुछ टोटल रावला कोट के लोगों को नहीं कहा कि मुकम्मल तौर पर। ये थोड़ा सा देखिए। मतलब वी मस्ट मेक नहीं इट करेक्ट। नहीं नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं, ये ख्वाजा साहब ने, अफसार आलम ने इससे पहले बात किया और अफसार आलम ने इतनी गैर जिम्मेदाराना बात की है, इतनी घटिया बात की है कि मैं ये समझने से कासिर हूँ कि ये लोग आखिर किसको रिप्रेजेंट करते हैं। उसने कहा कि ये जो जम्मू कश्मीर के लोग जो बरतानिया में हैं, जो यूरोप में हैं, ये अमेरिका में हैं, ये कौन है?
یہ ان کی کیا حیثیت ہے اور ان کا کیا معاملہ ہے. بابا آپ کو اگر کچھ پتہ نہیں ہے، اگر آپ کو علم نہیں ہے تو آپ مت بولو. لیکن اگر آپ کسی ایک خاص طبقے کو یا کسی پاور کو خوش کرنے کے لیے ایسی بات کر رہے ہو تو یہ سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے. اور ابصار عالم کے ساتھ ہی انہوں نے گفتگو کی ہے، خواجہ صاحب نے بھی بعد میں، اور ایک اور صاحب ہیں وہ بٹ صاحب لاہور سے کرتے ہیں، وہ ہر روز یہی پیغام کرتے ہیں کہ جو میرپور کے لوگ ہیں یہ کشمیری نہیں ہیں، بھمبر کے لوگ کشمیری نہیں ہیں، کوٹلی کے لوگ، راولا کوٹ کے لوگ کشمیری نہیں ہیں، یہ بٹ صاحب کشمیری ہیں جو جو ہے. تو اس طرح کی باتیں کر کے لوگوں کو اشتعال دلا کے ان کو جو ہے وہ ایڈمنسٹریشن نے کوئی بڑی خون ریزی نہیں ہونے دی ہے. آپ کو اس بات کو تھوڑا محسوس کرنا چاہیے کہ اور جو لوگ مرے بھی ہیں تو وہ سیکورٹی ایجنسیز کے لوگ زیادہ مرے ہیں، عام پبلک کے لوگ جو ہے وہ ان کو زخمی وغیرہ ہوئے ہوں تو ہوں، لیکن مرنے والوں کی تعداد اتنی نہیں ہے جتنی افواہیں چھوڑ کے بتا رہے ہیں. اگرچہ کہ وہاں انٹرنیٹ بند ہے، یہ سب باتیں بند ہیں، لیکن اس بات کو جو بلاول نے کہا ہے اور جو مولانا فضل الرحمان کو بھی ان لوگوں نے خط لکھا ہے، اور یہ کمیٹی والے وہ لوگ ہیں جو فیض حمید کے دور میں آزاد کشمیر میں انٹروڈیوس ہوئے. اور میں نے شاید آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ ہمیشہ ہمارے کچھ ادارے جو سیکیورٹی سے متعلق ہوتے ہیں، یہ سارے جو نیشنلسٹ لوگ ہیں یہ سارے ایجنسیوں کے ساتھ کام کرتے ہیں، امان اللہ خان سے لے کے باقیوں تک، یاسین ملک تک بھی جو ہے وہ پاکستان کی ایجنسیوں کے ساتھ بڑے ان کے مفاہمانہ تعلقات ہوتے ہیں اور وہ ان کے ساتھ بات کرتے ہیں. البتہ یہ بات ہے کہ لوگوں کے جو انہوں نے 2021 میں جو الیکشن کیا نا، اس میں یہ ہوا کہ انہوں نے سارا کا سارا پولیٹیکل فورسز کو جمع کر دیا کس میں؟ تحریک انصاف میں. اور تحریک انصاف کے باقی ساری سیاسی پارٹیاں فارغ ہو گئیں، اور جو حکومت انہوں نے بتائی اس نے 4 سال کوئی کام نہیں کیا. آخری جو حکومت تھی یہ جو فیصل رٹھور سے پہلے جو حکومت بنی ہوئی تھی وہ انوار الحق صاحب کی حکومت تھی، وہ اچھے آدمی تھے بٹ 1 روپے کا کام نہیں کیا. 300 بلین روپیہ سالانہ حکومت پاکستان سے آزاد کشمیر کے کو ڈیولپمنٹ کے لیے خرچ ہوتا، اور ڈیولپمنٹ ذرہ برابر بھی نہیں ہوئی. میں یہ آپ کو پوری دیانتداری سے بتا رہا ہوں. راولا کوٹ میں یونیورسٹی ہے، یونیورسٹی کی بلڈنگ نہیں ہے. وہاں میڈیکل کالج ہے، میڈیکل کالج کی کلاسیں تو ہیں، ہاسپٹل نہیں ہے. ہاسپٹل میں ایم آر آئی کا انتظام نہیں ہے. مطلب آپ سوچو نا کہ وہاں آدمی جاتا ہے تو ان کو ایسپرو دے کے بھیج دیتے ہیں کہ جا کے اسلام آباد علاج کراؤ، پنڈی علاج کراؤ. تو اس طرح سے لوگوں کی گریوینس ہے. اور آج جو پارلیمنٹ میں بات ہوئی ہے اس میں بلاول نے بھی بات کی ہے اور مولانا فضل الرحمان نے بھی بات کی ہے. مولانا فضل الرحمان نے ان سے بات کی ہے اور یہ کہا کہ آپ ہنگامہ ختم. آج وہ لانگ مارچ کرنے والے تھے اور فضل الرحمان صاحب کے کہنے سے میرے خیال سے انہوں نے وہ جو لانگ مارچ کا پروگرام ہے ترک کر دیا اور دھرنے کو رکھا ہے. اور دھرنا بھی وہ کہتے ہیں ہم پورا رہیں گے. دیکھیے عوام کے ساتھ یہ فوج کو لڑانے کی یہ کوشش ہے، حالانکہ وہاں سیکورٹی ایجنسیز کے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں. مری میں اسٹیشن کمانڈر بیٹھا ہے اور مظفر آباد میں 3 بریگیڈیئر حاضر سروس ملٹری کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ آزاد کشمیر کی جو حکومت ہے وہ ایکچولی ان بریگیڈیئر صاحب چلا رہے ہیں. تو اس لیے یہ جو پاکستان کے جو جرنلسٹ ہیں وہ معاملات کو سمجھے بغیر، سوچے بغیر، آزاد کشمیر میں جائے بغیر، ان کو وہاں کے حالات کا پتہ نہیں ہے تو ایسی بات کرتے ہیں، یہ بیٹھ کے ایسی اچھا، بات کرتے ہیں. کبھی اس میں مولانا فضل الرحمان کی انٹری ہوئی ہے، وہ اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتائیے کہ مولانا کیا وہاں کارنامہ انجام دے سکتے ہیں کہ ان کو اتنی اہمیت دی جا رہی ہے. نہیں مولانا تو دیکھیں نا اپوزیشن لیڈر ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ مولانا کا ایک ریلیجس ایلیمنٹ ہے جو مولانا کا اس کے اوپر انفلوئنس ہے، اور خاص طور پر پونچھ میں ہے. یہ راولا کوٹ کے ایریے میں مولانا فضل الرحمان کے جو دینی مدارس ہیں
ان کا کسی نہ کسی حد تک کوئی انفلوئنس ہے پلندری میں، یا تراڑکر میں ان کا ایک بڑا انسٹیٹیوشن ہے، وہ مولانا یوسف صاحب جو ہیں وہ ان کے تھے، پتہ نہیں اب کیا حال ہے مجھے نہیں معلوم اتنا، لیکن یہ کہ فضل الرحمان صاحب نے انہوں نے خط لکھا، اور خط انہوں نے لکھا فضل الرحمان اور یہ جو دوسری جو پارٹیاں تھیں انہوں نے مل کے کہا کہ ہم آزاد کشمیر کے معاملے میں جانے کو تیار ہیں، اس کے بعد انہوں نے ان کو خط لکھا ہے۔ اور میں آپ کو پہلے بھی یہ بتا چکا ہوں کہ اس معاملے کو پرائم منسٹر اور فیلڈ مارشل کو دیکھنا چاہیے، یہ بہت سینسیٹیو معاملہ ہے، اس اتنے سینسیٹیو معاملے کو ہینڈل کرنے کے لیے جو لوگ ہیں چیف سیکرٹری کانٹ ڈو اٹ، کیونکہ چیف سیکرٹری انہی سے پوچھتا ہے جو اصل پرابلم کی جڑ ہے، کیونکہ وہ جو 2021 میں الیکشن ہوئے اس میں بہت ساری باتیں ہیں جس میں، اور 2021 کے بعد 5 سال میں آزاد کشمیر میں کوئی ڈیولپمنٹ کا کام نہیں ہوا، اور وہ جو ابھی پرائم منسٹر جو راٹھور صاحب سے پہلے ابھی گیا ہے وہ خود یہ کہتا ہے کہ میں نہیں کروں گا کیونکہ کرپشن ہو رہی ہے۔ تو بھائی آپ کس لیے بیٹھے ہو؟ 4 سال جو ہے وہ آپ بیٹھے رہے، وہ جو الیاس صاحب ہیں، تنویر الیاس، ان کے بارے میں خبریں تھی کہ بھائی وہ پیسے دے کے الگ پرائم منسٹر بن گئے ہیں، پھر وہ عمران خان نے ایک نیازی صاحب کو بنایا، مطلب دیکھیں نا یہ اس طرح سے ہینڈل کرنا اتنے سینسیٹیو ایریے کو، میرے خیال سے تو یہ صحیح بات نہیں ہے۔ اس میں اگین یہ کہوں گا کہ نہیں تو اب مجھے آپ بتائیے نا کہ بلاول کہتے ہیں ان سے مذاکرات کرو، میں پہلے بھی ہم اس پہ ڈسکشن کر چکے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا تھوڑا سا موقف الگ الگ ہے اس معاملے پر، لیکن جو مہاجرین کی سیٹوں کا معاملہ ہے اس کو لے کر یہ سارے جو جھگڑا ہے وہاں سے شروع ہوا ہے، اور اسی کو بنیاد بنا کر باتیں اب یہ کی جا رہی ہیں کہ الیکشن فوری طور پہ ملتوی کر دیا جائے۔ یہ بھی ایک مطالبہ آپ انہی مظاہرین کی طرف سے یا احتجاجی جو دھرنا دے رہے ہیں ان کی طرف سے آ رہا ہے، یعنی ایکشن کمیٹی کی طرف سے جو کلزم ہے۔ تو اب ایک کلزم جماعت اگر یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ الیکشن ملتوی کر دو، تو یہ ٹھیک ہے آپ کے خیال میں؟ یا کیسے اس معاملے کو ہینڈل کیا جائے؟ مجھے یہ بتائیں کہ 2022 میں یہ لوگ ابھرنا شروع ہوئے، یہ کہاں سے آئے؟ آزاد کشمیر میں کوئی گروہ اجتماعیت قائم نہیں کر سکتا جب تک اس کو کسی کی سرپرستی حاصل نہ ہو۔ دوسری بات سمجھ لیجیے کہ 2022 میں 23 میں ان کے ساتھ مذاکرات کس نے کیے؟ فیڈرل گورنمنٹ میں۔ اچھا، فیڈرل گورنمنٹ کی کون تھے؟ رانا ثناء اللہ تھے، راجہ پرویز اشرف تھے، یہ جو ہمارے دوسرے وزراء تھے، جو سارے فیڈرل گورنمنٹ کے سارے وزیر تھے، اور پیپلز پارٹی کے قائرہ صاحب اور وہ تھے، تو ان سب لوگوں نے ان کے مطالبات سارے مانے، اور کسی پہ امپلیمنٹ ہوا، کسی پہ۔ اس میں جو بیسک بات ہے، بیسک بات 2 ہیں جس کے اوپر ان کا، اور یہ جو آج انہوں نے بات کی ہے نا کہ اور یہ جو ثناء اللہ صاحب ہیں انہوں نے بھی یہ ایکسیپٹ کیا کہ جب منگلا ڈیم بنایا گیا تو اس وقت حکومت پاکستان نے آزاد کشمیر کی حکومت سے یہ وعدہ کیا کہ ہم آپ کو بجلی دیں گے جو پروڈکشن کاسٹ آئے گی اس کے اوپر، مینز 3 روپے یا 3.5 روپے کاسٹ آئے گی تو ہم آپ کو دیں گے۔ پہلے یہ بھی باتیں ہوئی تھی وہاں کہ ہم آزاد کشمیر کو فری بجلی دیں گے۔ اب 70 سال تک تو کسی نے نہیں دیا، 80 سال تک تو کسی نے نہیں دیا، یہ کمیٹی آئی تو انہوں نے مان لیا۔ اسی طرح سے گندم کا مسئلہ ہوا تو وہ بھی فوراً مان لیا۔ وہ ہندوستان نے منوایا کیا ان لوگوں سے؟ بھئی یہ پاکستان کی حکومت ہے، اس نے مانا، آزاد کشمیر کی حکومت ہے، اس نے منوایا۔ سر دیکھیں 2 باتیں ہیں جو آپ کی طرف سے 2 باتیں آ رہی ہیں۔ ایک تو آپ یہ بار بار کہہ رہے ہیں، یعنی گزشتہ پروگراموں میں بھی آپ نے یہ بات کی کہ یہ لوگ ان کو بنانے والے پاکستان کی ایجنسی والے لوگ ہیں، یا عمران خان کے دور میں یہ بنی ہیں اور اس وقت فیض حمید صاحب ایکٹیو رول پلے کر رہے تھے ان کو گیدر کرنے میں، یا ابھی بھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا۔ اچھا، دوسری طرف آپ یہ بات بھی کہتے ہیں کہ یہ مطالبات ان کے جائز ہیں۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر مطالبات جائز ہیں یا ڈیولپمنٹ کا کام نہیں ہوا اور اس پہ وہ احتجاج کر رہے ہیں تو پھر تو وہ حق پہ ہوئے نا،
تو آپ ان کو کہاں کھڑا دیکھتے ہیں؟ آپ ذاتی طور پہ یہ تو بتائیے، یہ کلیئر کیجئے کہ آپ خود ان کو صحیح سمجھتے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ غلط ہیں؟ دیکھیے جو ان کے مطالبات ہیں وہ تو بالکل صحیح ہے. مثلا 2 مطالبے وہ کر رہے ہیں. ایک مطالبہ یہ کر رہے ہیں کہ جو پاکستان سے کشمیریوں کے نام پر جو 12 سیٹیں الیکٹ ہو کے آتی ہیں وہ 11 سیٹیں پنجاب میں ہیں. رانا صلاح اللہ نے ابھی 1 ہفتہ پہلے یا 2-3 دن پہلے آزاد کشمیر میں ان کی جو مسلم لیگ نون ہے اس کے ساتھ اجلاس کیا اور ان سے کہا کہ حکومت تو ہم ہی بنائیں گے، 11 سے تو ہم شروع کریں گے، 11 کے نمبر سے تو ہم شروع کریں گے آزاد کشمیر میں، تو ہمارے علاوہ تو کوئی حکومت بنا نہیں سکتا. اب یہ جو کشمیر جو لوگ یہ جن کو یہ الگ کر کے بھیجتے ہیں ان کا آزاد کشمیر کے افیئر سے کوئی لینا دینا نہیں، کوئی مطلب کوئی نہ ڈیولپ، بلکہ وہ آزاد کشمیر سے اگر یہ 11-12 لوگ یا 12 لوگ ہیں وہ لیتے ہیں 2-3 کروڑ روپیہ پرسنل ڈیولپمنٹ کے نام پہ یہ لوگ لیتے ہیں، خود خرچہ کرتے ہیں. آزاد کشمیر میں تو نہیں کرتے. تو اور سب سے زیادہ پرائمری سیٹیں انہی کے پاس ہوتی ہے، خزانے کی ان کے پاس ہے. لوکل پارٹیز، بھائی لوکل پارٹیز ان کا کیا تعلق ہے؟ کوئی لاہور سے الیکٹ ہو کے گیا ہے، کوئی فیصل آباد سے کیا، وہ کسی نے 10 ووٹ لیے، کسی نے 100 ووٹ لیے. تو آزاد کشمیر میں ان کی جو ریپریزنٹیٹو کریکٹر ہے اس کے اوپر اعتراض ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایجنسیاں اور پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ اپنا انفلوئنس استعمال کر کے اپنے سلیکٹڈ لوگوں کو آزاد کشمیر اسمبلی میں بھیجتی ہے، ان کو وزراء بناتی ہے، تو اور اس اس طرح سے معاملے وہ پہ آزاد کشمیر کی یعنی مہاجرین کے کوٹے یا مہاجرین کی سیٹوں کے معاملے پہ آپ راولہ کوٹ والوں کے ساتھ کھڑے؟ میں نہیں کھڑا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر تو یہ لوگوں کا ریپریزنٹیٹیو کریکٹر نہیں ہے تو دیکھیے آپ نے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے سیٹیں مقرر کی ہوئی ہیں، آپ نے اسپیشل سیٹیں عورتوں کے لیے مقرر کی ہوئی ہیں، آپ یہ مہاجرین کی اور جموں والے لوگوں کے لیے بھی اسپیشل سیٹیں بنا دیں جن کو آزاد کشمیر اسمبلی الیکٹ کرے. دیکھیں نا ایسے لوگ، میں آپ کو بہت تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک اور وزیر صاحب تھے، انہوں نے آزاد کشمیر میں انڈسٹریل اسٹیٹ میں انڈسٹری والوں کو کہا کہ آپ اپنے پلاٹ ہم کو واپس کریں، نہیں تو ہم وہ جو ہے وہ الاٹ کر دیں گے دوسروں کو، تیسروں کو. پیسے بنانے کے لیے جاتے ہیں، وہ کچھ بھی نہیں کرتے. تو ایک تو یہ بات آپ سمجھ لیں. دوسری بات وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آزاد کشمیر کے الیکشن میں، یہ لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ اس کو الیکشن لڑے. آزاد کشمیر کے الیکشن لاز میں یہ بات شامل کی ہوئی ہے کہ وہ لوگ جو پاکستان کے ساتھ احلاق کا عہد نہیں کرتے ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں ہے. اب یہ جو نیشنلسٹ لوگ ہیں جو انڈیپینڈنٹ کشمیر کے حامی ہیں ان کی تعداد بہت تھوڑی ہے، 2-2.5-3 ہزار لوگ ہیں، لیکن یہ ایجنسیوں کے ساتھ بہت قریبی الائن رہے ہیں. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ ایفیڈیوٹ جو ہے وہ آپ ایفیڈیوٹ میں یہ کنڈیشن ہٹا دو کہ وہ آدمی جو پاکستان سے ہلاک کا حامی نہیں ہے وہ الیکشن نہیں لڑ سکتا. اب یہ رانا ثناء اللہ نے بھی یہ بات کی ہے، لیکن رانا ثناء اللہ نے یہ صحیح طریقے سے بات نہیں کی ہے، انہوں نے ذرا ٹوسٹ کر کے بات کی ہے. وہاں مسئلہ یہ ہے کہ اگر یونائٹڈ نیشن میں یا جو کشمیر کا ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کا اسٹیٹس ہے جو پاکستان مانتا ہے، ہندوستان تو مانتا ہی نہیں، ہندوستان نے تو الگ کرا دیا اپنا، تو پاکستان نے تو وہی سٹیٹس رکھا ہوا ہے کہ کشمیری عوام یہ فیصلہ کریں گے. اچھا چلیے ہم مانتے ہیں کشمیری عوام یہ فیصلہ کریں گے تو مقبوضہ کشمیر والے کریں گے نا. وہ یہ آزاد کشمیر والے تو نہ آزاد بنا سکتے ہیں نہ غلام بنا سکتے ہیں، یہ کچھ بھی نہیں. ان کی تعداد ہی بہت تھوڑی ہے، لیکن ان کو خوش کرنا اور ان کی دلجوئی کرنا ضروری ہے کیونکہ انہوں نے خود یہ خطہ آزاد کر کے پاکستان کے حوالے کیا ہے. اب اگر آپ ان کو اس بات کی سزا دے رہے ہیں تو میں اس پر کیا کہوں؟ میں تو یہی کہوں گا کہ بھائی آپ اپنا نقصان کر رہے ہیں، فائدہ نہیں کر رہے. اب آپ کیا چاہتے ہیں کہ کیا ان کے جس طرح بلاول چاہتے ہیں ان سے مذاکرات کرو، آپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ کلعدم ایکشن کمیٹی سے مذاکرات کیے جائیں؟ نہیں، میرا تو کوئی ویسے تو نہ میں کوئی سیاسی آدمی ہوں نہ میرا ان لوگوں سے کوئی رابطہ ہے نہ نہیں بات تو ہے، لیکن میرے آپ کا خیال ایک موقف تو ہونا چاہیے نا سر. میں سن لیجیے، آپ سنیے. بات یہ ہے کہ یہ سیاسی مسئلہ ہے، اس کو سیاسی طریقے سے حل کرنا چاہیے، مذاکرات سے کرنا چاہیے. بڑا اچھا ہوا ہے کہ پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں آج یہ زیر بحث آیا ہے.
میں تو پہلے دن سے آپ کو یاد ہے جب یہ پہلی دفعہ میں نے بات کی تھی میں نے کہا تھا یہ بہت سینسیٹیو میٹر ہے, یہ وہاں کے لوکل کمانڈر کے بس کا نہیں ہے ہینڈل کرنا, کیونکہ جو بریگیڈیئر یا میجر جنرل وہاں مری میں بیٹھے ہیں جو کنٹرول کرتے ہیں اس ایریے کو, وہ نہیں کر سکتے. وہ ان کی اپنی ایگو کا مسئلہ ہے, ان کی اپنی پاور کا مسئلہ ہے. لیکن اگر فیلڈ مارشل اور پرائم منسٹر اس بات میں انٹرفیئر کریں گے تو ان کو بات بھی سمجھ آئے گی. آپ اپنے آدمی بھیج کے پتہ کر لینا کہ وہاں گراؤنڈ سچویشن کیا ہے. اب میں جو بات دوسری کہہ رہا ہوں کہ مذاکرات کے علاوہ کوئی اور طریقہ ہے نہیں, لیکن یہ بات صحیح ہے کہ ان کے جو انڈیپینڈنٹ لوگ ہیں, انڈیپینڈنٹ کشمیر کے حامی جو امان اللہ خان کے یا وہ جو بٹ صاحب تھے یا یہ جو یاسین ملک ہیں, ان لوگوں کے جو حامی لوگ ہیں آزاد کشمیر, ان کی تھوڑی سی تعداد ہے, لیکن کنٹرول سارا اس جو عوامی ایکشن کمیٹی میں ان کے پاس چلا گیا اور ان کے پاس ہتھیار بھی آ گئے. لیکن انہوں نے کوئی خون خرابہ ابھی تک نہیں کیا ہے. وہ ان میں سے زیادہ تر, ایون ان میں سے بھی جو راولہ کوٹ کا جو آدمی ہے, وہ نذیر ایسا کچھ نام ہے اس کا, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ہم پاکستان کے بھی خلاف نہیں ہیں, ہم پاکستان کی افواج کے بھی خلاف نہیں ہیں, لیکن ہمارے میڈیا نے یہ پروجیکشن کیا کہ یہ سارے لوگ پاکستان کی افواج کے خلاف ہیں. وہ پاکستان کی افواج کے خلاف نہیں, کشمیر انڈیپینڈنٹ بنے یا آزاد بنے یا پاکستان. دو تین روز پہلے جو ایک پریس کانفرنس ہوئی تھی جس میں بہت سارے لوگ شریک تھے, اس میں یہ ایک ڈاکیومنٹری چلائی گئی تھی, یعنی وہ سردار عتیق کی طرف سے وہ پریس کانفرنس تھی, اس میں ایک ڈاکیومنٹری چلائی گئی تھی. وہ ڈاکیومنٹری تو بنائی آئی ایس پی آر کی طرف سے تھی, تو پھر یہ بات کہنا کہ یہ فوج کے خلاف نہیں ہے, یہ کیسے اس بات صحیح ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ فوج ہی تو پروجیکٹ کر رہی ہے اس کو, تو فوج کے آزاد خلاف ہے. کشمیر تو کے پاکستان کی افواج میں 30% سے زیادہ لوگ آزاد کشمیر سے گلگت بلتستان سے تعلق رکھتے ہیں, اور کئی سینئر پوزیشنز میں میجر جنرل, لیفٹیننٹ جنرل, یہ جنرل عزیز خان جو ہے وہ جو مشرف کے زمانے میں جوائنٹ چیف آف اسٹاف تھے, یہ ہی فرام آزاد کشمیر. تو پوائنٹ یہاں یہ ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں وہاں کے فوجی افسروں کی بھی وہاں پاکستان کے افواج میں شامل ہے, ان کی خدمت میں. تو پوائنٹ یہاں یہ ہے کہ آپ اس مسئلے کو ایک لوکل مسئلہ ٹریٹ کر رہے ہیں, اور جو ایڈمنسٹریٹولی وہاں پرابلم ہے اس کی طرف نہیں دیکھ رہے. چیف سیکرٹری یہ حل نہیں کر سکتا. پرائم منسٹر, آپ کو پتا آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر نے کہا اس نے کہا جی یہ جو ایکشن کمیٹی ہے اس کے خلاف جو پابندی لگی ہے, جنہوں نے لگائی ہے انہوں نے دیکھا ہوگا, ان کے پاس کوئی ثبوت ہوں گے تو انہوں نے لگائی ہوگی. بٹ پرائم منسٹر ہیز نو پاورز ان آزاد کشمیر. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ. وقت ختم ہو گیا سر. بہت شکریہ سردار محمد اشرف صاحب, آپ نے گفتگو کی. اور بڑی میری اپیل, بس ایک سیکنڈ, میری آپ کے ذریعے سے, آپ کے پروگرام کے ذریعے سے پاکستان کے حکمرانوں سے, پرائم منسٹر پاکستان سے, نواز شریف سے, زرداری سے درخواست ہے. فیلڈ مارشل خود آزاد کشمیر میں بہت عرصہ سرو کر چکے ہیں, ان کو آزاد کشمیر کی ایک ایک چیز کا پتہ ہے, تو وہ تھوڑا توجہ دے. میرے خیال سے اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, لیکن یہ کہ اگر اس کو بگاڑا جائے گا جس طرح یہ کر رہے ہیں کہ طاقت کے ذریعے, تو نہیں چلے گا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا سردار صاحب, آپ نے گفتگو کی. ناظرین, یہ گفتگو آپ نے سن لی, میں اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.